गोलियों की आवाज के बीच रमशा ने वो मंजर देखा और वो चीख उठी, नहीं, जवाद। वो भाग कर जवाद के पास जाना चाहती थी, लेकिन कोई इसके पीछे से आता इसके मुंह पर हाथ रख गया था। वो अब भी चीखना चाहती थी, लेकिन इसकी गिरफ्त में बेबसी थी। तभी इसके कानों में शोर को चीरती एक सरगोशी टकराई। रिलैक्स रमशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जवाद ने इसे अपनी तरफ मोड़ा था। वो जिंदा था, वो इसके सामने था। वो जवाद से तड़प कर लिपट गई थी। जवाद, मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मैं सब कुछ हारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। वो कपकपाते लबों से इसके दिल के मकाम पर लपक गई थी। मैं इस रिश्ते को कबूल करती हूँ। मैं हर जंग हार सकती हूँ, मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं हारना चाहती। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बच्चा तुम्हारा ही है। वो पेट पे हाथ रखती, आखिर कब तक मुझे इस जहन्नुम में कैद रखोगे जवाद सिकंदर? बोलते क्यों नहीं? क्या मेरे बाबा भी मर गए हैं जो तुम मुझे यहाँ जानवरों की तरह बंद किए बैठे हो? रमशा की आवाज़ में खौफ और गुस्से की मिली जुली कैफियत थी। वो वीरान सेफ हाउस इसके इस बंद कमरे में पिछले 2 दिनों से एक कैदी की तरह तड़प रही थी। खिड़की के बाहर खूब अंधेरा था और अंदर हबसदा माहौल। दरवाज़ा खुला और जवाद सिकंदर हाथ में खाने की ट्रे लिए एक देव की तरह अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी, आंखों में एक ऐसा ठहराव जो समंदर की खामोशी जैसा पुरस्रार था। रमशा ने नफरत से इसे देखा और करीब आकर चिल्लाई, मेरे बाबा तुम्हें ढूंढ लेंगे, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जवाद ने इसकी धमकी को हवा में उड़ाते हुए ट्रे मेज पर पटकी और सपाट बर्फीले लहजे में बोला, तुम्हारा बाप अब किसी को नहीं ढूंढ सकता रमशा। वो अब इस काबिल नहीं रहे, और ये कैद नहीं पनाह है। इस फर्क को जितनी जल्दी समझ जाओगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। रमशा इसकी बात का मतलब समझ ना सकी। लफ्ज़ पनाह इसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतरा था। इसने गुस्से में आकर खाने की ट्रे को जोर से झटक दिया। बर्तन छन से फर्श पर बिखर गए और शोर गूंज उठा था। मुझे तुम्हारी पनाह की भीख नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। जवाद की पेशानी पर बल पड़े। वो इसकी इस बचकाना बगावत पर इसे सख्ती से तंबी करने वाला ही था कि अचानक इसकी जेब में मौजूद फ़ोन की घंटी ने कमरे के संगीन खामोशी को तोड़ दिया। जवाद ने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से आने वाली इत्तला ने इसके चेहरे के सख्त तासुरात को यकदम मज़ीद ख़तरनाक बना दिया। इसने फ़ोन बंद करते ही कमर की पुश्त पर लगा पिस्तौल निकाला और तेज़ी से लोड करते हुए रिमशा की कलाई को आहिनी गिरफ्त में जकड़ लिया। वो लोग पहुंच गए हैं, हमें फ़ौरन निकलना होगा। बहस का वक्त ख़त्म हो चुका है। रमशा ने मज़ाहमत करनी चाही, मगर जवाद इसे घसीटता हुआ अकाबी दरवाजे की तरफ ले भागा। गाड़ी वीरान और कच्चे रास्तों पर धूल उड़ाती हुई पूरी रफ्तार से भाग रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा जवाद बार बार रिव्यू मिरर में देख रहा था। इसका हर अंदाज चौंकन्ना था। दूसरी तरफ रिमशा सीट पर सिमटी ज़ारो कतार रो रही थी। इसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुमने तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है जवाद। तुम भी इसी काशान जैसे हो। तुम सब मर्द एक जैसे हो, हवस के पुजारी। रिमशा की आवाज़ में कर्ब था। वो इसे काशान जैसे दरिंदे से मिला रही थी। जवाद के हाथों की गिरफ्त स्टीयरिंग व्हील पर सख्त हो गई। इसकी रगें तन गईं। अचानक इसने पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाई। टायरों ने सड़क पर रिगड़ खाकर एक दिल सोज चीख मारी और गाड़ी झटके से रुक गई। जवाद ने अपनी जैकेट के अंदरूनी जेब से एक तहशुदा कागज़ निकाला और पूरी कुव्वत से रिमशा की गोद में फेंका। पढ़ो इसे और अपनी ज़बान को लगाम दो। इसकी आवाज़ में शेर जैसी दहाड़ थी। रिमशा ने कांपते हाथों से इस कागज़ को उठाया और गाड़ी की मध्यम रोशनी में इसे खोला। वो एक निकाहनामा था। दूल्हे के खाने में जवाद सिकंदर और दुल्हन के खाने में रमशा का नाम लिखा था। जवाद की आवाज़ अब उभर गई थी। इसमें गुस्सा कम और दर्द ज़्यादा था। जिस तूफ़ानी रात में तुम्हें काशान के जंगल से निकाल कर लाया था, इसी रात काजी के सामने तुम्हें अपना नाम लिखवाया था। मैं जवाद सिकंदर हूँ, कोई हवस परस्त नहीं जो पनाह मांगने वाली की इज्जत लूट ले।
تم تب میرے قریب آئی تھی جب شرعی طور پہ میری بیوی بن چکی تھی۔ رمشا کے ذہن میں دھندلی یادیں ابھرنے لگیں۔ نیم بے ہوشی کا عالم، قاضی کی آواز، وہ قبول ہے کا متم اقرار اور انگوٹھے کا نشان۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی نفرت کی جگہ یکدم شرمندگی اور حیرت نے لے لی تھی۔ وہ وہ بے یقینی کی سی کیفیت میں جواد کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی عزت کا محافظ بن کر بیٹھا تھا۔ جواد نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور سخت لہجے میں بولا، اب تم صرف ایک پناہ گزین نہیں، میری ذمہ داری بھی ہو اور میری عزت بھی۔ ابھی رمشا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک گاڑی کے پچھلے شیشے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ شیشہ کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ حملہ شروع ہو چکا تھا اور موت ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ پچھلے شیشے کے ٹوٹتے ہی گاڑی کا توازن بگڑا اور وہ لہراتی ہوئی کچے راستے سے نیچے اتر کر ایک قدیم اور تناور درخت جا ٹکرائی۔ بونٹ سے دھوئیں اٹھنے لگا اور ایئر بیگز کھل گئے، مگر جواد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سیٹ بیلٹ کھولا اور نیم بے ہوش رمشا کو بازو سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ بھاگو رمشا، رکو مت! اس کی آواز میں ایسی ہنگامی کیفیت تھی کہ رمشا کے حواس بیدار ہو گئے۔ وہ دونوں گھنے جنگل کی تاریکی میں دیوانہ وار بھاگ رہے تھے، جبکہ پیچھے سے گولیوں کی بوچھار ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ اندھیرے میں درختوں کے تنے آسیب کی طرح راستہ روک رہے تھے۔ اچانک رمشا کا دوپٹہ ایک خاردار جھاڑی میں الجھ گیا۔ وہ جھٹکے سے رکی تو ایک گولی سنسناتی ہوئی اس کے کان کے پاس سے گزری۔ جواد نے پلٹ کر دیکھا اور فوراً اس کے اوپر جھک گیا، اپنے چوڑے سینے کو اس کے لیے ڈھال بنا لیا۔ اس لمحے ایک گولی جواد کے بازو کو چھو کر گزری۔ خون کا فوارہ پھوٹا، جسے دیکھ کر رمشا کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکل گئی۔ جواد نے ڈر کی شدت کو ضبط کرتے ہوئے دانت بھینچے اور رمشا کو کھینچ کر ایک بڑے سیاہ پتھر کی اوٹ میں بٹھا دیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور بازو سے خون رس کر قمیص کو بھگو رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی ریزرو پستول نکالی اور رمشا کے کانپتے ہاتھوں میں تھما دی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور اپنائیت تھی۔ میری بات غور سے سنو رمشا، میں انہیں دوسری طرف الجھانے جا رہا ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اپنا اور اس بچے کا خیال رکھنا۔ رمشا نے خوفزدہ نظروں سے اسے نفی میں سر ہلاتے دیکھا، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ یہ کہہ کر کھلے میدان کی طرف نکل گیا تاکہ دشمنوں کا دھیان اپنی طرف مبذول کروا سکے، اور رمشا پتھر کے پیچھے چھپ کر کانوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ تبھی ایک زوردار دھماکے نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ دھوئیں کے بادلوں اور بارود کی بو نے فضا کو مسموم کر دیا تھا۔ اس دھماکے کی گونج کے بعد چھانے والی موت جیسی خاموشی رمشا کے لیے جان لیوا تھی۔ نہیں، جواد! وہ بے اختیار چیخ اٹھی۔ اسے لگا کہ اس کا محافظ، اس کا شوہر اس جنگ میں مارا گیا ہے۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پتھر کی اوٹ سے نکل کر اس سمت بھاگنا چاہتی تھی جہاں دھواں اٹھ رہا تھا۔ لیکن اس نے ابھی قدم اٹھایا ہی تھا کہ کسی نے پیچھے سے آ کر اسے دبوچ لیا اور ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے منہ کو سختی سے بند کر دیا۔ وہ اپنی پوری قوت سے مزاحمت کرنے لگی تھی، چیخنا چاہتی تھی، مگر گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ تبھی اس کے کانوں میں شور کو چیرتی ہوئی ایک جانی پہچانی اور بھاری سرگوشی ٹکرائی۔ ریلیکس رمشا، میں بالکل ٹھیک ہوں، خاموش ہو جاؤ۔ یہ آواز جواد کی تھی۔ اس نے آہستہ سے رمشا کو اپنی طرف موڑا۔ اس کے چہرے پر گرد اور خون کے نشانات تھے، مگر وہ زندہ تھا۔ وہ اس کے سامنے سلامت کھڑا تھا۔ رمشا کے جذبات کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ موت کے منہ سے واپس آنے والے اپنے شوہر کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکی اور تڑپ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ جواد، میں نے سوچا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ میں سب کچھ ہارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں نہیں کھو سکتی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ اس کے کپکپاتے لب جواد کے دل کے مقام پر تھے، جہاں دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ میں اس رشتے کو، اس نکاح کو دل سے قبول کرتی ہوں۔ جواد، مجھے مت چھوڑنا۔ جواد کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جنگل کی اس خونی رات میں اسے محبت کا یہ اعتراف سننے کو ملے گا۔ فائرنگ رک گئی تھی کیونکہ دور سے پولیس اور جواد کی بیک اپ فورس کے سائرن سنائی دے رہے تھے، مگر جواد کی دنیا
اس اعتراف پر جیسے تھم سی گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے بازو رمشا کے گرد حمائل کر لیے، جیسے اس دنیا کے ہر خوف سے اپنی پناہ میں لے رہا ہو۔ اسپتال کے VIP روم میں فضا سہم کر ٹھہر سی گئی تھی، جہاں جواد زخمی بازو کے ساتھ اسٹریچر کے قریب کرسی پہ بیٹھا رمشا کے چہرے کو تک رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے ابھی تسلی دی تھی کہ شی از فائن، بس اسٹریچ زیادہ ہے، مگر جواد کی آنکھوں میں ابھی بھی جنگل والی رعب کا خوف تیر رہا تھا۔ وہ رمشا کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، جسے اسے یقین ہو کہ گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ پھر کسی طوفان کی نظر ہو جائے گی۔ ابھی سکون کا ایک لمحہ میسر آیا ہی تھا کہ کمرے کا بھاری دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا، اور بیگم سکندر، جن کے چہرے پر ممتا کی جگہ قہر اور غضب نے لے رکھی تھی، طوفان کی طرح اندر داخل ہوئیں۔ ان کی نظر سیدھی بستر پر لیٹی رمشا پر پڑی، اور ان کے لبوں سے نفرت ابل پڑی۔ تو یہ ہے وہ منحوس لڑکی جس کی خاطر تم نے اپنے سگے بھائی کاشان سے دشمنی لی، جس کی وجہ سے تم آج اس حال میں ہو اور ہمارا گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ رمشا ان کی آواز کی گرج سن کر سہم گئی اور خود کو چادر میں چھپانے کی کوشش کی، مگر جواد فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی ماں اور رمشا کے دیوار ایک آہنی دیوار بن کر حائل ہو گیا۔ اس کا بازو زخمی تھا، مگر ارادے چٹان تھے۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سپاٹ مگر انتہائی باادب لہجے میں تنبیہ کی، امی، الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کریں، وہ کوئی غیر نہیں، میری بیوی ہے اور اس خاندان کی عزت ہے۔ اس کے خلاف ایک لفظ بھی میں اپنی توہین سمجھوں گا۔ بیگم سکندر نے بیٹے کی یہ جسارت دیکھی تو ایک زہریلی اور طنزیہ ہنسی ان کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر رمشا کی طرف انگلی اٹھائی اور وہ جملہ کہا جس نے کمرے کی در دیوار بھی لرزا دی ہے، بیوی؟ کیسی بیوی؟ تم کسے عزت کہہ رہے ہو جواد؟ اور یہ جو ناجائز اولاد کی اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہے، اس گندگی کا کیا کرو گے؟ کیا اس کا بوجھ بھی اپنے نام پر اٹھاؤ گے، یا دنیا کو بتاؤ گے کہ تم ایک ایسے بچے کے باپ بننے جا رہے ہو جس کا وجود ہی گناہ ہے؟ رمشا کا چہرہ فک ہو گیا، جیسے جسم سے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ اپنی ہی نظروں میں گرتی محسوس ہوئی اور لرزتے ہونٹوں کے ساتھ جواد کی طرف دیکھنے لگی۔ ماں کے منہ سے ناجائز کا لفظ سن کر جواد کا چہرہ غصے اور کرب کی شدت سے تمتما اٹھا۔ اس کی مٹھی اتنی زور سے بچھی کہ زخمی بازو سے خون دوبارہ رسنے لگا۔ اسے پلٹ کر رمشا کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ویرانی اور سوال تھے۔ جواد کا دل کٹ سا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس لمحے وہ خاموش رہا تو رمشا ساری زندگی اپنی نظروں میں نہیں اٹھ سکے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑی نرمی سے اور اپنائیت سے اپنا بھاری ہاتھ رمشا کے سر پر رکھا، جسے اسے پوری دنیا کے سامنے اپنی پناہ میں لے رہا ہو، اور پھر ماں کی طرف مڑ کر ایک فیصلہ کن اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، امی، DNA کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جنہیں اپنے خون یا اپنی محبت پر رتی برابر بھی شک ہو۔ مجھے رمشا کی پاکیزگی پر اتنا ہی یقین ہے جتنا اپنے وجود پر یا اس بات پر کہ آپ میری ماں ہیں۔ میری بیوی کو اپنی صفائی دینے کے لیے کسی لیبارٹری کے کاغذ کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی پاکیزگی کی گواہی میرا دل دیتا ہے۔ بیگم سکندر بیٹے کا یہ اندھا اعتماد اور جنون دیکھ کر ہکا پکا رہ گئیں۔ ان کے پاس کہنے کو الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ جواد نے رمشا کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، لیکن صرف آپ کی انا کی تسکین کے لیے اور اس دنیا کے گندے منہ پر ہمیشہ کے لیے تالا لگانے کے لیے ہم یہ ٹیسٹ کروائیں گے، تاکہ کل کو کوئی میری اولاد کی طرف انگلی اٹھانے کی جرات نہ کر سکے، تاکہ کل کو میرا بچہ سر اٹھا کر جی سکے۔ جواد کا یہ غیر متزلزل اعتماد رمشا کے دل میں گھر کر گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے گردے کے سار کھینچ دیا گیا ہو، جہاں کوئی تہمت اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ بیگم سکندر نے شکست خور انداز میں رخ موڑا اور وہ جان گئی تھی کہ جواد اب ان کے قابو میں نہیں رہا۔ انہوں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے نفرت سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم نے اپنی بربادی کا تماشا خود ہی بنانا ہے تو چلو حویلی، وہاں جا کر ہی فیصلہ ہوگا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔
مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حویلی کی اونچی اور پراسرار دیواروں کے پیچھے ایک اور دشمن ایک نئی اور خطرناک چال کے ساتھ ان کا منتظر تھا، جہاں ہر قدم پر موت اور دھوکہ ان کا استقبال کرنے کو تیار تھا۔ اسپتال سے واپسی کا سفر خاموشی میں کٹا تھا، مگر یہ خاموشی سکون کی نہیں بلکہ طوفان سے پہلے کی تھی۔ گاڑی جب سکندر مینشن کے دیہوکل آہنی گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو رمشا کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہ حویلی جو کبھی شان و شوکت کی علامت تھی آج اسے کسی خوفناک قید خانے جیسی لگ رہی تھی، جس کی ہر اینٹ میں سازشیں دفن تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی کے لان میں لگے فانوس مدھم روشنی بکھیر رہے تھے، جو سائے کو مزید گہرا اور پراسرار بنا رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ بیگم سکندر تو گاڑی سے اترتے ہی بنا کسی کی طرف دیکھے تیز قدموں سے اندر بڑھ گئیں۔ ان کی چال میں ابھی بھی وہی انا اور غصہ تھا جو اسپتال میں دیکھنے کو ملا تھا۔ جواد نے گاڑی بند کی اور رمشا کی طرف دیکھا جو ابھی تک سیٹ بیلٹ تھامے بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ زرد تھا۔ جواد نے نرمی سے کہا، ڈرو مت، جب تک میں ہوں اس گھر کی دیواریں تو کیا سائے بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے لہجے میں جو یقین تھا اس نے رمشا کو تھوڑی ہمت دی۔ وہ جواد کے ساتھ چلتی ہوئی لاؤنج کی طرف بڑھی۔ سکندر مینشن کا لاؤنج کسی شاہی دربار جیسا وسیع تھا، لیکن وہاں کی فضا میں عجیب سی وحشت تھی۔ ابھی وہ داخل ہوئے ہی تھے کہ سامنے صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر رمشا کے قدم منووزنی ہو گئے۔ وہ کاشان تھا، جواد کا سوتیلا بھائی اور اس کہانی کا وہ ولن جس کے نام سے ہی رمشا کی روح کانپ جاتی تھی۔ رمشا بڑے اعتماد سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چھری تھی اور وہ بڑی مہارت اور سفاقے سے ہاتھ پہ پکڑے سرخ سیب کا چھلکا اتار رہا تھا۔ چھری کی دھار پر لائٹ کی چمک پڑتی تو رمشا کو لگتا جیسے وہ چھری سیب پر نہیں اس کی گردن پر چلنے والی ہے۔ کاشان نے ان دونوں کو اندر آتے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سیب کی ایک کاش کاٹی اور چھری کی نوک پر لگا کر ہوا میں لہرایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، بس وہاں سے بولا، ارے واہ، چھوٹا بھائی زندہ واپس آ گیا۔ مجھے تو خبر ملی تھی کہ جنگل کے بھیڑیے تمہیں نوچ کھائیں گے، مگر تم تو… اس نے نظریں گھما کر جواد کے پیچھے چھپی رمشا پر گار دی۔ اس کی نظروں میں ایسی ہوس اور درندگی تھی کہ رمشا سکڑ کر جواد کی پشت سے مزید چپک گئی۔ ساتھ میں یہ تحفہ بھی صحیح سلامت لے آئے۔ کمال ہے جواد، تمہاری قسمت اور تمہاری پسند دونوں کی داد دینی پڑے گی۔ جواد کا جبڑا بھج سا گیا۔ اس نے رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کیا اور شیر کی طرح ڈکارتے ہوئے کاشان کے قریب گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اپنی یہ غلیظ نظریں نیچی رکھو کاشان، وہ میری بیوی ہے، کوئی تحفہ نہیں۔ اور یاد رکھنا، اگر تم نے یا تمہارے کسی پالتو نے اس کی طرف غلطی سے بھی دیکھا تو یہ چھری جو تم اتنے شوق سے گھما رہے ہو یہ تمہارے ہی گلے کا ناپ لے سکتی ہے۔ جواد کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں اتنی دہشت تھی کہ لاؤنج میں کھڑے ملازم بھی سہم کر پیچھے ہو گئے تھے۔ کاشان نے جواد کی دھمکی پر کوئی خوف ظاہر کرنے کے بجائے ایک زوردار قہقہا لگایا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے اور سیب کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے بڑے آرام سے بولا، جذبات، ہمیشہ جذبات تمہیں کمزور کر دیتے ہیں چھوٹے۔ پھر وہ آہستہ سے رمشا کی طرف مڑا۔ جواد ابھی درمیان میں حائل تھا مگر کاشان کے الفاظ سیدھے رمشا کے کانوں میں زہر گھولنے لگے۔ ویسے بھابھی، آپ کو اس محافظ نے بتایا کہ آپ یہاں کیوں ہیں؟ کیا اس نے بتایا کہ آپ کے مرحوم والد صاحب نے مجھ سے کتنا بھاری قرض لیا تھا اور جب وہ چکا نہ سکے تو سودے میں آپ کو… رمشا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ بابا، قرض؟ اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ جواد نے تڑپ کر کاشان کا گریبان پکڑنا چاہا مگر کاشان ہنستا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ پوچھنا اپنے شوہر سے کہ وہ تمہیں بچانے آیا تھا یا صرف تمہارے باپ کا ادھار چکانے۔ یہ کہہ کر کاشان سیٹی بجاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا مگر اپنے پیچھے شک اور تکلیف کا ایک ایسا بیج بو گیا جس نے رمشا کی آنکھوں میں سوالات کا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔
کمرے میں آ کر رمشا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کاشان کے الفاظ ہتھوڑے کی مانند اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ میرے بابا نے مجھے بیچ دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کمرے میں پاگلوں کی طرح ٹہل رہی تھی۔ آنسو اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ جواد دروازہ لاک کر کے اس کی طرف بڑھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب سچ چھپانے کا وقت گزر چکا ہے۔ اس نے خاموشی سے الماری کھولی اور ایک خاکی رنگ کی فائل نکال کر میز پر رکھ دی۔ پڑھ لو اسے رمشا۔ جواد کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ رمشا نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ وہ کاغذات چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے۔ اس کے والد نے کاروبار کے لیے کاشان سے بھاری رقم لی تھی اور بدلے میں رمشا کی سانسیں روکنے لگیں۔ لیکن فائل کے آخری حصے میں پولیس رپورٹ اور جواد کا بیان تھا۔ کاشان انہیں مار کر تمہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ میں وہاں صرف تمہیں بچانے پہنچا تھا رمشا، مگر افسوس میں تمہارے بابا کو نہ بچا سکا۔ جب میں وہاں پہنچا وہ کاشان کے آدمیوں کی گولیوں کا نشانہ بن چکے تھے۔ رمشا فائل سینے سے لگا کر قالین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اب تک جواد کو اغوا کار سمجھتی رہی تھی، جبکہ وہ تو اس کی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اسے اپنی سوچ پر، اپنے شک پر ندامت ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی باپ کے کھو جانے کا غم اسے نڈھال کر رہا تھا۔ کمرے میں صرف اس کی سسکیوں کی آواز تھی۔ جواد نے پانی کا گلاس بھرا اور اس کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے کوئی روایتی جملہ نہیں بولا، نہ ہی چپ ہو جاؤ کہا۔ اس نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا، اور جب رمشا نے وہ گھونٹ پی لیے تو جواد نے بڑی نرمی سے اپنے پوروں سے اس کے بھیگتے ہوئے رخساروں کو صاف کیا۔ پس منظر میں کہیں دور رات کا سناٹا تھا، مگر اس کمرے میں محبت پہلی بار خاموشی سے اپنا اظہار کر رہی تھی۔ جواد کی انگلیوں کا لمس رمشا کے لیے مسیحائی جیسا تھا۔ اس خاموش لمحے میں جہاں کوئی لفظ نہیں بولا گیا، رمشا کو شدت سے احساس ہوا کہ پوری دنیا میں اگر کوئی اس کا اپنا ہے تو وہ یہی شخص ہے جو اس وقت اس کے آنسو پوچھ رہا ہے، اس کا محافظ، اس کا شوہر۔ رمشا نے نادانستہ طور پر اپنا سر جواد کے بڑے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا، جسے وہ تھک کر اپنی پناہ میں آ گئی ہو۔ جواد نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں رمشا کے لیے بے پناہ محبت اور فکر تھی۔ اسے لگا جیسے اب سب ٹھیک ہو جائے گا، یہی سارا اعتبار اب کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ ابھی وہ اس پرسکون اور جذباتی کیفیت میں تھے ہی کہ اچانک کھڑکی کے شیشے پر ایک سرخ نقطہ نمودار ہوا، ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا سرخ نشان جو سیدھا رمشا کی پیشانی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جواد کی نظر جیسے ہی اس نقطے پر پڑی، اس کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ جواد نے بجلی کسی تیزی سے رمشا کو دھکا دے کر زمین پر گرایا اور چیخا، لیٹ جاؤ۔ اسی لمحے ایک سنسناتی ہوئی گولی کھڑکی کا شیشہ توڑتی ہوئی عین اس جگہ پیوست ہو گئی جہاں ایک لمحہ پہلے رمشا کا سر تھا۔ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی وہ بھیانک آواز اور دیواروں میں پیوست ہونے والی گولی نے کمرے کے سکون کو ایک لمحے میں غارت کر دیا تھا۔ جواد کا وہ بروقت دھکا رمشا کو موت کے منہ سے نکال لایا تھا، مگر خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں قالین پر اوندھے منہ لیٹے تھے۔ کمرے میں موت کا رقص جاری تھا۔ جواد نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ اٹھا کر لیمپ آف کیا تو کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا، لیکن اس اندھیرے میں بھی رمشا کے وجود کی کپکپاہٹ اور اس کی تیز چلتی سانسیں جواد کے حواس پر ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ اس نے اندھیرے میں ہی رینگتے ہوئے رمشا کو اپنے بازوؤں کے حصار میں بھر لیا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کی کہ ہلو مت میری جان، سانس بھی مت لو، باہر کوئی ہماری زندگی کی ڈور کاٹنے کے در پر ہے۔ مگر جواد کا ذہن کسی اور ہی گتھی کو سلجھا رہا تھا کہ آخر نشانہ باز کو ان کی پوزیشن کا علم کیسے ہوا، جبکہ کھڑکیوں پر بھاری پردے تنے ہوئے تھے۔ یہ یقیناً گھر کے اندر موجود کسی غدار کا کام تھا، جس نے روشنی کا اشارہ دے کر موت کو دعوت دی تھی۔ جواد نے رمشا کو بازو سے تھاما اور اسے جھک کر چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے کی عقابی دیوار میں بنی قدیم الماری کی طرف لے گیا، جہاں لکڑی کے پینلز کے پیچھے ان کا بنایا ہوا خفیہ سیف روم موجود تھا۔ رمشا کی آنکھوں میں ویرانی اور بے یقینی تھی۔
وہ جواد کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو جواد سے التجا کر رہے تھے کہ اسے تنہا نہ چھوڑا جائے، مگر جواد جانتا تھا کہ اگر اس نے ابھی سانپ کا سر نہ کچلا تو یہ رات ان کی آخری رات ثابت ہوگی۔ اس نے رمشا کے ٹھنڈے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے اسے اعتبار دلایا کہ یہ دیواریں تمہاری محافظ ہیں رمشا، بس مجھ پر یقین رکھو، میں ابھی واپس لوٹوں گا۔ رمشا کو اس محفوظ پناہگاہ میں بند کرنے کے بعد جواد جب باہر نکلا تو اس کا روپ بدل چکا تھا۔ اب وہ ایک شوہر نہیں بلکہ ایک شکاری تھا۔ حویلی کے کوریڈور میں پہلی پراسرار خاموشی میں اسے سیڑھیوں کے نیچے کسی کے خسر پھسر کرنے کی آواز آئی۔ وہ دیوار کے سائے میں چلتا ہوا جب وہاں پہنچا تو منظر دیکھ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے گھر کی سب سے پرانی ملازمہ نسیمہ تھی، جو فون پر لرزتی آواز میں رپورٹ دے رہی تھی کہ صاحب لائٹ بند ہو گئی ہے، شاید کام تمام ہو گیا ہے۔ جواد کو لگا جیسے کسی نے اس کی پیٹ میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس نے ایک ہی جھنک میں نسیمہ کو دبوچ لیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر کان سے لگایا تو وہ دوسری طرف سے کاشان کی مکار ہنسی سنائی دی، جو پوچھ رہا تھا کہ کیا خبر ہے بڑھیا، رمشا کا قصہ ختم ہوا یا نہیں؟ جواد کے چہرے پر ایک سرد اور شفاف مسکراہٹ ابھری اور اس نے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ جواب دیا، رمشا تو زندہ ہے کاشان، لیکن تمہاری موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ دوسری طرف فون پر چھائی موت جیسی خاموشی اور نسیمہ کی گڑگڑاتی ہوئی معافیاں جواد کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے مزید بھڑکا رہی تھیں۔ اس نے فون کو مٹھی میں کچل دیا اور نسیمہ کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، مجبوری انسان کو کمزور بناتی ہے نسیمہ، بغیرت نہیں، تم نے جس نمک کو کھایا اسی میں زہر ملایا، نکل جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے اور میں تمہارے بڑھاپے کا لحاظ بھول جاؤں۔ نسیمہ اپنی جان بچا کر بھاگی اور جواد سمجھ گیا کہ اب چھپ کر وار کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ اب آمنا سامنا ہوگا اور یہ رات سکندر حویلی کی تاریخ کی سب سے بھیانک رات ہوگی۔ کاشان اپنے کمرے میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود وسکی کا گلاس چھلک رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے، کیونکہ جواد کی فون پر وہ آخری دھمکی، میں آ رہا ہوں، اس کے اعصاب پر سوار تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ سنائپر کے ذریعے خاموشی سے کام ہو جائے گا اور وہ صبح سب کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہائے گا، مگر جواد ہر بار موت کو دھوکہ دینے کا فن جانتا تھا۔ ابھی وہ اپنی اگلی سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کسی دھماکے سے کھلا اور جواد سکندر طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور قمیص کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں۔ کاشان نے گھبرا کر گلاس میز پر رکھا اور چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بات بنانے کی کوشش کی، ارے جواد، تم اتنی رات گئے۔ مگر جواد نے اسے جملہ مکمل کرنے کی مہلت نہیں دی اور 2 ہی قدموں میں فاصلہ مٹا کر اس کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ اتنی زور سے پٹخا کہ کمرے کی دیواریں ہل گئیں۔ جواد کی گرفت فولادی تھی اور اس کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا، میری بیوی کا نام اپنی گندی زبان سے مت نکالنا کاشان، میں نے تجھے خون کا رشتہ سمجھ کر اور ایک باپ کی اولاد جان کر بہت برداشت کیا، لیکن آج تو نے حد پار کر دی ہے، تو نے میرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ کاشان کا سانس گھٹنے لگا مگر وہ اپنی فطری خباثت سے باز نہ آیا اور کھانستے ہوئے بولا، مار دو مجھے جواد، دبا دو میرا گلا، لیکن یاد رکھنا اگر مجھے کچھ ہوا تو ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی، وہ میری محبت میں اندھی ہیں۔ کیا تم اپنی ماں کے قاتل بننا چاہتے ہو؟ ماں کا نام سن کر جواد کا ہاتھ رک گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بیگم سکندر کاشان کی حقیقت سے بے خبر ہیں اور اس کی موت انہیں زندہ درگور کر دے گی۔ جواد نے نفرت سے اسے جھٹک دیا اور کاشان لڑکھڑاتا ہوا صوفے پر جا گرا۔ جواد نے اس کے اوپر جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا آخری فیصلہ سنایا، سن لو کاشان، یہ حویلی، یہ جائیداد، یہ پیسہ، سب تم رکھ لو، مجھے اس لعنتی دولت میں سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں چاہیے، میں صبح ہوتے ہی رمشا کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔
لیکن اگر اس رات کے گزرنے تک تم نے یا تمہارے کسی بھی آدمی نے دوبارہ میرے کمرے کی طرف رخ کیا تو قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے زندگی دی، میں بھول جاؤں گا کہ ہم بھائی ہیں اور میں تمہارے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ جواد اپنی بات کہہ کر مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، مگر جاتے جاتے اس نے کاشان کو وہ الٹیمیٹم دیا جس نے رات کے باقی پہر کو مزید خوفناک بنا دیا۔ صبح تک کا وقت ہے تمہارے پاس، اپنی گندی سازشیں سمیٹ لو ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ جواد کے جانے کے بعد کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ کاشان اپنی گردن سہلاتا ہوا اٹھ کر اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ اب انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے زمین پر پڑے کانچ کے ٹکڑوں کو ٹھوکر ماری اور خود کلامی کے انداز میں مسکرایا۔ صبح تو تب ہوگی نا جب تم زندہ بچو گے۔ تم نے مجھے للکارا ہے جواد، اب یہ جنگ جائیداد کی نہیں بقا کی ہے۔ اس نے اپنی دراز کھول کر ایک چھوٹی شیشی نکالی جس میں شفاف ماء زہر تھا اور اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک لہرائی۔ گولی سے بچ گئے تو کیا ہوا، یہ خاموش موت تمہارے ناشتے کا حصہ بنے گی اور الزام بھی تم پر ہی آئے گا۔ حویلی پر رات کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا اور کاشان کی یہ نئی سازش صبح کے ناشتے کی میز پر ایک اور قیامت ٹھانے کے لیے تیار تھی۔ رات کی ہولناک تاریکی تو چھٹ چکی تھی مگر سکندر مینشن کی فضا میں پھیلی نحوست کم ہونے کے بجائے مزید گہری ہو گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر سناٹا چیخ رہا تھا۔ سکندر بیگم اپنی نشست پر کسی پتھر کی مورت کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں رات والے ہنگامے کی تھکن واضح تھی۔ وہ اب تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان کے دونوں بیٹوں کے درمیان یہ کیسی جنگ چھڑ چکی ہے۔ کاشان جو رات کو درندگی کی انتہا پر تھا اب صبح کے اجالے میں بڑی مہارت سے شرافت کا لبادہ اوڑھے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی اور لرزہ خیز سکون تھا۔ رمشا ڈرتے ڈرتے ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کے قدم زمین پر نہیں بلکہ کانٹوں پر پڑ رہے تھے۔ وہ نظریں جھکائے کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ کاشان نے بڑی اپنائیت سے جگ اٹھایا اور خاص طور پر وہ گلاس بھرا جس میں اس نے رات کے اندھیرے میں موت کھولی تھی۔ لے بھابھی، فریش جوس پی لیں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ کاشان نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے لہجے میں ایسی مٹھاس تھی کہ جیسے وہ دنیا کا سب سے ہمدرد دیور ہو۔ ماضی کی باتوں کو بھول جائیں، اب ہم ایک فیملی ہیں۔ رمشا نے ہچکچاتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھام لیا۔ اس کی نظریں بے اختیار سیڑھیوں کی طرف اٹھیں۔ وہ اپنے مسیحا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پیاس اور گھبراہٹ کے عالم میں اس نے گلاس لبوں کے قریب کیا۔ وہ زہر کا گھونٹ بھرنے ہی والی تھی کہ حویلی کے در و دیوار ایک گرجدار آواز سے لرز اٹھے۔ رک جاؤ رمشا، آواز جواد کی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے کسی طوفان کی طرح اترا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں صرف وحشت تھی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر رمشا کے ہاتھ پر ضرب لگائی اور گلاس چھین لیا۔ جوس کے چند قطرے میز پوش پر گرے جو خون کی طرح سرخ لگ رہے تھے۔ جواد نے وہ گلاس زور سے کاشان کے سامنے پٹخا اور میز پر دونوں ہاتھ جما کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر اس میں کچھ نہیں ہے، اگر یہ صرف جوس ہے تو پہلے تم پیو کاشان۔ جواد کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا اور کاٹدار تھا۔ کاشان کا رنگ زرد پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں کیوں پیوں؟ یہ تو میں نے بھابھی کے لیے۔ پیو اسے۔ جواد دہاڑا۔ ثابت کرو کہ تم میرے بھائی ہو، قاتل نہیں۔ بیگم سکندر ہکا بکا گئی۔ جواد، یہ کیا جنون ہے؟ لیکن کاشان کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر وہ گلاس اٹھایا اور دیوار پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے اور ساتھ ہی اس کا جھوٹ بھی۔ ہاں، ملایا تھا زہر، کیونکہ تم دونوں میری زندگی کا ناسور بن چکے ہو۔ کاشان نے چیخ کر اعتراف کر لیا۔ بیگم سکندر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کاشان کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اب جواد اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اس نے اپنی کمر سے بندھا ہوا پستول نکالا
اور پلک جھپکتے ہی بیگم سکندر کی طرف لپکا۔ اس نے اپنا بازو ان کی گردن کے گرد کسا اور نالی ان کی کنپٹی پر رکھ دی۔ خبردار، کوئی ایک قدم بھی آگے نہ آئے۔ کاشان اب مکمل طور پر وحشی ہو چکا تھا۔ آخر اگر کسی نے ہوشیاری کی تو میں اس بڑھیا کا بھیجا اڑا دوں گا۔ رمشا کے منہ سے ایک دلسوز چیخ نکلی اور وہ خوف سے وہیں دو زانے ہو گئی۔ جواد، جو ایک لمحے پہلے کاشان کو چیر پار کرنے کے لیے تیار تھا، ماں کی زندگی خطرے میں دیکھ کر فوراً رک گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور غصہ ایک ساتھ امنڈ آیا۔ کاشان، ہوش کے ناخن لو، وہ ماں ہے ہماری، انہیں چھوڑ دو۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، مجھے مار لو۔ جواد کی آواز بھرا گئی تھی۔ ماں؟ کاشان نے ایک شیطانی قہقہ لگایا۔ یہ صرف تمہاری ماں ہے جواد، میرے لیے تو صرف یہ ایک ڈھال ہے۔ مجھے یہاں سے جانے دو اور ساری جائیداد کے کاغذات میرے نام کر دو، ورنہ آج یہاں لاشیں گریں گی۔ بیگم سکندر کی آنکھوں سے پردہ ہٹ چکا تھا۔ وہ بیٹا جسے وہ ساری عمر سر کا تاج سمجھتی رہی، آج اپنی جان بچانے کے لیے انہیں ڈھال بنا رہا تھا، اور جسے وہ دھتکارتی رہی، وہ آج بھی ان کی خاطر اپنی جان پیش کر رہا تھا۔ ممتا کو اپنی غلطی کا احساس ایک ہی لمحے میں ہو گیا۔ جواد آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا۔ دیکھو کاشان، کاغذات لے لو، سب لے لو، بس ماں کو چھوڑ دو، پیچھے ہٹو۔ کاشان چلایا۔ اس لمحے بیگم سکندر نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پوری قوت سے کاشان کے اس ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے جس میں اس نے پستول تھام رکھا تھا۔ کاشان درد سے بلبلا اٹھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ اسی افراتفری میں اس کی انگلی ٹریگر پر دب گئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ گولی کا نشانہ خط گیا اور وہ سیدھی چھت کے بھاری فانوس کی زنجیر کو جا لگی۔ ایک بہت بڑا شیشے کا فانوس ٹوٹ کر نیچے گرا۔ کاشان اور بیگم سکندر دونوں دھکے سے الگ جا گرے۔ شیشے کے گرد چراغ، دھوئیں اور چیخ و پکار نے پورے ہال کو اپنی ایک لپیٹ میں لے لیا۔ فانوس گرنے کے دھماکے سے اٹھنے والا دھواں ابھی چھٹا بھی نہیں تھا کہ جواد ایک زخمی شیر کی طرح کاشان پر جھپٹا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان یہ جنگ اب خون کی پیاس میں بدل چکی تھی۔ کاشان، جو گرنے سے کچھ سنبھل چکا تھا، نے جواد کو دھکا دینے کی کوشش کی، مگر جواد کے بازوؤں میں اس وقت ایسی طاقت تھی جو برسوں کے ضبط اور غصے سے جنم لے رہی تھی۔ دونوں گتم گتا ہو کر زمین پر لڑک گئے۔ کانچ کی کرچیاں ان کے جسموں میں چبھ رہی تھیں، مگر درد کا احساس دونوں کو نہیں تھا۔ کاشان نے ہاتھ آگے بڑھا کر زمین پہ گرا ہوا پستول اٹھانے کی کوشش کی۔ رمشا، جو اب تک صدمے کی کیفیت میں دیوار سے لگی کھڑی تھی، نے یہ منظر دیکھا تو اس کے اندر کی ممتا اور بیوی کا روپ جاگ اٹھا۔ اسے قریب ہی پڑا ایک بھاری پیتل کا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے کاشان کے سر پر دے مارا۔ چھوڑ دو اسے! رمشا کی چیخ کے ساتھ ہی گلدان کاشان کے سر سے ٹکرایا۔ کاشان کا سر چکرایا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس کے قدم ڈگمگائے اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ پیچھے وہی شیشے کی بڑی میز ٹوٹی پڑی تھی جسے اس نے غصے میں توڑا تھا۔ قدرت اپنا انتقام لینے کو تیار تھی۔ کاشان سیدھا اپنی کمر کے بل اس ٹوٹی ہوئی میز کے نوکیلے کناروں اور بکھرے ہوئے کانچ پر گرا۔ حال میں ہڈی ٹوٹنے کی ایک دلخراش کڑک کی آواز گونجی۔ کاشان کے حلق سے چیخ نکلنا چاہتی تھی، مگر وہ وہیں گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے پیروں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اب صرف آنکھیں ہلا سکتا تھا، باقی جسم بے جان ہو چکا تھا۔ جواد، جس کا سانس پھول رہا تھا اور چہرے سے خون رس رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کی بے نور آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے دوسروں کے معذور کرنا چاہا تھا کاشان، آج قدرت نے تمہیں تمہارے ہی جسم کی قید میں ڈال دیا ہے۔ یہ ہے مکافات عمل۔ کاشان کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر کنپٹی میں جذب ہو گیا۔ وہ اب ایک زندہ لاش تھا۔ پولیس کے سائرن حویلی کے باہر گونج رہے تھے۔ کاشان کو اسٹریچر پر ڈال کر لے جایا جا رہا تھا۔ اس کی ویران آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں۔
بیگم سکندر فرش پر بیٹھی یہ عبرتناک منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کی انا کا بت پاش پاش ہو چکا تھا، حال میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جواد نے تھکے ہوئے قدموں سے ماں کی طرف دیکھا مگر کچھ بولا نہیں۔ بیگم سکندر نے کانپتے ہاتھوں سے رمشا کی طرف اشارہ کیا۔ رمشا جو خود ابھی تک سہمی ہوئی تھی دھیرے سے ان کے قریب گئی۔ بیگم سکندر نے رمشا کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے سمندر امنڈ آئے تھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، ان کی آواز رندی ہوئی تھی۔ میں نے ہیرے اور پتھر میں فرق نہیں کیا۔ میں اپنی ہی اولاد کی دشمن بن گئی تھی۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیے۔ رمشا کا دل پگھل گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ساس کو گلے لگا لیا۔ ماضی گزر گیا امی، آپ جواد کی ماں ہیں اور میرے لیے بھی ماں جیسی ہیں۔ جواد دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار حقیقی سکون تھا۔ اس طوفان کے بعد بالآخر اس کے گھر میں قوس و قزح اتر آئی تھی۔ اس نے رمشا کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں تشکر کا پیغام دیا۔ رمشا نے مسکرا کر جواد کو دیکھا اور پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں اسے درد کا احساس ہو رہا تھا۔ رمشا کے پیٹ میں اٹھنے والا وہ درد دراصل اس شدید ذہنی اور جسمانی صدمے کا رد عمل تھا جو اس نے پچھلے چند گھنٹوں میں سہا تھا۔ حویلی میں ایمبولینس کی گونج نے ایک بار پھر در و دیوار کو لرزا دیا تھا۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر جواد کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ ڈاکٹرز نے باہر آ کر جو بتایا اس نے جواد کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ مسٹر جواد ذہنی دباؤ اور دھکم پیل کی وجہ سے مریضہ کی حالت خطرے میں ہے۔ حمل کے یہ آخری مہینے بہت نازک ہوتے ہیں۔ اگر اب انہیں ذرا سی بھی ٹینشن دی گئی تو بچہ یا ماں کسی ایک کو کھو سکتے ہیں۔ انہیں مکمل بیڈ ریسٹ اور پرسکون ماحول کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ جواد کے لیے کسی فیصلے سے کم نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ رمشا کی یہ حالت اس کے گھر کے زہریلے ماحول کی دین ہے۔ اس رات جب رمشا کو واپس حویلی لایا گیا تو وہاں خاموشی تھی۔ کاشان کو پولیس کی تحویل میں اسپتال منتقل کیا جا چکا تھا اور بیگم سکندر اپنے کمرے میں بند تھی۔ اگلے کچھ ماہ حویلی کے لیے ایک خاموش انقلاب کا دورانیہ ثابت ہوئے۔ یہ تبدیلی کسی جادوئی چھڑی سے نہیں آئی تھی بلکہ وقت کی سست اور بھاری پہیے کے ساتھ آئی تھی۔ جواد نے اپنے آفس گھر کے اسٹڈی روم میں منتقل کر لیا تھا تاکہ وہ ہر وقت رمشا کے پاس موجود رہے۔ رمشا زیادہ تر وقت بستر پر رہتی اور اس کی آنکھوں میں ابھی تک اس خوفناک رات کے سائے لہراتے تھے۔ وہ اونچی آواز سن کر سہم جاتی تھی، برتن گرنے کی آواز پر کانپ اٹھتی تھی۔ بیگم سکندر کا رویہ بھی یکدم نہیں بدلا تھا۔ شرمندگی انسان کو نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ وہ رمشا کے کمرے میں آنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی مگر جواد اکثر دیکھتا تھا کہ کچن میں رمشا کے لیے یخنی اور دلیا وہ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی ہوتی تھی۔ ملازمہ کے ہاتھ بھجواتے وقت ان کے ہاتھ کانپتے۔ وہ دروازے کی اوٹ سے رمشا کو دیکھتی اور خاموشی سے پلٹ جاتی تھی۔ جواد نے ماں کی اس خاموش ریاضت کو محسوس کیا تھا مگر اس نے ابھی تک ان سے کھل کر بات نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ معافی صرف الفاظ تک محدود نہ رہے بلکہ رویوں میں ڈھل جائے۔ رمشا بھی اس بدلاؤ کو محسوس کر رہی تھی۔ ایک شام جب وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی بارش دیکھ رہی تھی، بیگم سکندر پہلی بار ہمت کر کے ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں عجیب سا تناؤ تھا۔ بیٹی، یہ تمہارے لیے سوپ بنایا ہے۔ ان کی آواز میں وہ روب نہیں تھا بلکہ ایک تھکی ہوئی ماں کی التجا تھی۔ رمشا نے مڑ کر دیکھا۔ حالات کی سنگینیوں میں بیگم سکندر بوڑھی لگنے لگی تھی۔ رکھ دیں امی، رمشا نے مدھم لہجے میں کہا۔ اس نے نفرت نہیں کی بلکہ فوراً گلے بھی نہیں ملی۔ اعتماد ٹوٹ جائے تو جڑنے میں وقت لگتا ہے۔ بیگم سکندر نے سر ہلایا اور خاموشی سے نکل گئیں۔ یہ وہ منطقی فاصلہ تھا جسے بھرنے کے لیے اس نئے وجود کا آنا ضروری تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ نومبر کی ایک سرد رات تھی جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ وقت پورا ہو چکا تھا مگر حالات کی نزاکت نے اس مرحلے کو پیچیدہ بنا دیا تھا۔ رمشا کو درد ذرا شروع ہوا تو جواد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔
وہ جو بندوقوں کے سامنے نہیں گھبراتا تھا آج رمشا کی تکلیف دیکھ کر بے بس تھا۔ ہاسپٹل کے لیبر روم کے باہر جواد بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک اس کے دل کی دھڑکنوں سے میچ کر رہی تھی۔ بیگم سکندر بینچ کے کونے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ زیر لب دعائیں مانگ رہی تھی، شاید کہ ان کے کفارے کی رات تھی۔ ڈاکٹرز کی بھاگ دوڑ تیز تھی، بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، نارمل ڈیلیوری مشکل ہو سکتی ہے۔ نرس کی آواز نے جواد کو دیوار سے لگا دیا۔ اسے لگا جیسے جنگل والی رات واپس آ گئی ہے اور وہ پھر سے رمشا کو کھونے والا ہے۔ 2 گھنٹے کی اعصابی شکن جنگ کے بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا اور آپریشن تھیٹر سے ایک ایسی آواز آئی جس نے موت جیسی خاموشی کو زندگی کے نغمے میں بدل دیا۔ واہ واہ! بچے کے رونے کی آواز، ایک نئی زندگی، ایک نئی امید۔ لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئیں۔ مبارک ہو مسٹر جواد، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے۔ ماں اور بچی دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ جواد وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، وہ اپنے چہرے کو ہاتھ میں چھپا لیا۔ یہ آنسو خوشی کے تھے، شکر کے تھے اور اس نے خوف کے نکل جانے کے تھے جو مہینوں سے اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ بیگم سکندر نے تڑپ کر بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ان کا لمس اب شفاف تھا۔ نرس نے ننھی پری کو سفید تولیے میں لپیٹ کر جواد کی گود میں دیا۔ وہ پھول جیسی بچی جس کی بند مٹھیاں اور سرخ و سفید رنگت جواد کی آنکھوں کو خیر کر رہی تھی۔ جواد نے کانپتے ہونٹوں سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے جواد کے سارے زخم بھر دیے۔ میری بیٹی، میری امانت، اس نے سرگوشی کی۔ وارڈ میں شفٹ ہونے کے بعد رمشانیم غنودگی میں تھی۔ جواد بچی کو لیے اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ رمشا نے آنکھیں کھولی تو سامنے جواد کا پرسکون چہرہ اور گود میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک کمزور مگر مکمل مسکراہٹ ابھر آئی۔ بیگم سکندر دروازے پر کھڑی تھی، اندر آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جواد نے ماں کی طرف دیکھا، پھر رمشا کی طرف۔ رمشا نے آنکھوں سے اشارہ کیا، امی اندر آ جائیں۔ جواد نے پہلی بار مہینوں بعد انہیں نرمی سے پکارا۔ بیگم سکندر لرزتے قدموں سے آگے بڑھی۔ انہوں نے بچی کو نہیں دیکھا، سیدھا رمشا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی اور تم نے مجھے یہ رحمت لا کر دی ہے۔ رمشا نے ان کا ہاتھ تھاما۔ یہ آپ کی پوتی ہے دادی جان، اسے گود میں نہیں لیں گی؟ اس ایک جملے نے حویلی کے جمے ہوئے برفیلے رشتوں کو پگھلا دیا تھا۔ بیگم سکندر نے کانپتے ہاتھوں سے بچی کو اٹھایا۔ ان کے آنسو بچی کے گالوں پر گر رہے تھے، مگر یہ آنسو اب زہر نہیں تھے، آب حیات تھے۔ جواد نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رات جا رہی تھی اور صبح کی پہلی کرن پھوٹ رہی تھی۔ حویلی کے در و دیوار اب خوفناک نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ وہاں اب ایک معصوم کلی کھل چکی تھی جس نے اپنی آمد سے نفرت کے سارے بت توڑ دیے تھے۔ سکندر مینشن کی وسیع اور چھت پر نومبر کی ہلکی بوندا باندی جاری تھی۔ یہ بارش ویسی ہی تھی جیسی اس خوفناک رات کو تھی جب وہ جنگل میں بھاگ رہے تھے، مگر آج اس بارش میں وحشت نہیں، سکون تھا۔ فضا سے بارود اور سازش کی بو دھل چکی تھی اور مٹی کی مہک نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ رمشد چھت کی ملے کے پاس کھڑی تھی، اس کی گود میں گلابی کمبل میں لپٹی اشال پرسکون نیند سو رہی تھی۔ جواد پیچھے سے آیا اور بڑی نرمی سے اپنا گرم شال نما کوٹ رمشا اور بچی کے گرد پھیلا دیا، جسے انہیں سرد ہواؤں سے چھپا رہا ہو۔ رمشا نے مڑ کر جواد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو مہینوں پہلے اس حویلی میں قدم رکھتے وقت تھا، بلکہ ایک گہرا اور اٹل یقین تھا۔ جواد، تم نے کہا تھا نا کہ محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے؟ رمشا نے سرگوشی کی۔ جواد نے مسکرا کر بچی کی ننھی مٹھی کو اپنی انگت شہادت سے چھوا۔ ہاں کہا تھا، مگر تم دونوں نے آ کر مجھے غلط ثابت کر دیا۔ تم میری کمزوری نہیں، میری سب سے بڑی طاقت ہو رمشا۔ رمشا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اب مجھے کسی گولی، کسی دشمن سے ڈر نہیں لگتا جواد۔ جواد نے اسے اور اپنی بچی کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔
اس کا لہجہ کسی عہد کی طرح مضبوط تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں رمشا، دنیا کا کوئی غم، کوئی تکلیف اس سارے کو عبور نہیں کر سکتی۔ یہ صرف میری محبت نہیں ہے، یہ میرا حصار اعتبار ہے جو اب کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس لمحے قریبی مسجد سے مغرب کی آواز گونجی۔ اللہ اکبر کی صدا نے اس محبت اور یقین پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ نیچے پورچ میں بیگم سکندر جائے نماز بچھا رہی تھی اور اوپر آسمان سے گرتی بوندیں ان کے ماضی کے داغ دھو رہی تھی۔ اندھیرے چھٹ چکے تھے اور حصار اعتبار کے سائے میں زندگی مسکرا رہی تھی۔ ختم شد۔